इसने सर्द और खुद पसंद लहजे में कहा कि इसकी माँ इससे भारी रकम ले चुकी है और ये समझना गलत होगा कि इसने कोई फैसला जज्बात में आकर किया है। वो मुल्क असफन यार है, इस शहर के बड़े कारोबारी नामों में शुमार होता है, जिसने हमेशा नफ़ा और नुकसान को तोलकर कदम रखा है। इसके लिए रिश्ते भी एक हिसाबी मामला थे। इसने साफ लफ्ज़ों में जता दिया कि ये निकाह इसकी नज़र में महज एक क़ानूनी बंधन है, एक ऐसी रस्म जिसके पीछे न वाबस्तगी है न चाहत, क्योंकि वो अपने उसूलों के मुताबिक चलता है। सोनिया जो पोशीदा लिबास में सिमटी हुई फर्श पर नज़रें झुकाए बैठी थी, अभी इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ भी न थी कि इसकी ज़िंदगी एक ही लम्हे में किस मोड़ पर ला खड़ी हुई है। इसके होठों पर कोई सवाल न था, आंखों में बस खौफ और बेबसी ठहरी हुई थी। असफन ने बेरुखी से इसे अपने हुलिये की तरफ तवज्जो दिलाई और एक शॉपिंग बैग इसकी जानिब सरकाते हुए हुक्म दिया कि दिए गए कपड़ों में से कुछ पहन ले। इसकी आवाज़ में हुक्म था, मोहलत नहीं। सोनिया ने बिना कोई बहस किए सर हिलाकर एक जोड़ा उठाया और खामोशी से वापस रूम की तरफ बढ़ गई, बिल्कुल इस तरह जैसे ही इसे अपनी मर्जी के इजहार का हक कभी दिया ही ना गया हो। नहाने के बाद इसने नया लिबास पहना और आईने के सामने खड़े होकर खुद को गौर से देखा। इसके जहन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। क्या ये लम्हा इसकी तकदीर की बुलंदी है या किसी खामोश सानहे की शुरुआत? दिल जैसे किसी वीरान कमरे की तरह खाली पड़ा था, ना खुशी की दस्तक ना गम की आवाज़। वो एक मशीन की तरह हर हिदायत पर अमल कर रही थी, इसलिए नहीं कि वो चाहती थी, बल्कि इसलिए कि इसके पास अब कोई और सहारा बाकी नहीं रहा था। अचानक असफन यार की बुलंद आवाज़ कमरे में गूंजी। जल्दी बाहर आने का हुक्म दिया गया। वो घबराकर गीली लट्टें पीछे समेटती हुई बाहर आई। ताज़ा हुलिया इसके चेहरे की मासूम कशिश को और भी नुमायां कर रहा था, मगर आंखों में अब भी खौफ की धुन थी। वो बेड के करीब आकर खामोशी से खड़ी हो गई और एहतरामन मुखातिब हुई। असफन ने इसे नाम लेकर पुकारने की इजाज़त दी, फिर सख्त मगर साफ लहजे में हकीकत बयान कर दी। इसने वाज़ा कर दिया कि यह रिश्ता जज्बात की बुनियाद पर कायम नहीं, बल्कि हालात का नतीजा है। एक ऐसा माहिदा जिसमें एक फरीक को ज़रूरत थी और दूसरे को मकसद। इसकी बातों में कोई लचक न थी। इसने बता दिया कि इस फैसले के पीछे इसकी अज़दवाजी ज़िंदगी और ख़ानदान की मजबूरियाँ हैं। यह सुनकर सोनिया ने सर झुका लिया। वो बहुत सी बातें पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, मगर एक बात इसके दिल में तीर की तरह बेअसर हो गई। इसकी अपनी माँ ने मजबूरी के हाथों इसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया था। खामोश आंखों में नमी उतर आई और वो बगैर कुछ कहे सब सुनते रही। यूं सोनिया ये कैसे इख्तियार में आ चुकी थी, जहां इसकी मर्जी की कोई वक़ात ना रही। इस अमीर शख्स के लिए वो महज एक मकसद का जरिया थी, एक ऐसा मकसद जो माशरे के तानों से बचने के लिए तय किया गया था। इसके दिल में न वाबस्तगी थी न हमदर्दी, सिर्फ ये ख्वाहिश कि इसके घर का नाम आगे बढ़े। सोनिया जो इस सब के बोझ तले पहले ही सिमट चुकी थी, खामोशी से खुद को हालात के हवाले करती चली गई। इसके लब कप कपा रहे थे, आंखें नम थी और दिल में यह अनजाना खौफ गहरा होता जा रहा था। इसी लम्हे कहानी का मंजर बदलता है। शहर के एक हॉस्पिटल में गुलाम रसूल जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहे थे। सकीना शौहर को सहारा दिए बेचैनी से बेंच पर बैठी दुआ में हाथ उठाए हुई थी। इसके लिए ये दुनिया इस वक्त बहुत बड़ी और वो खुद बहुत अकेली महसूस हो रही थी। आंसू इसकी आंखों से बह रहे थे कि अचानक एक नर्स बाहर आई और नपी तली आवाज़ में बताया कि हालात नाजुक ज़रूर हैं, मगर इलाज शुरू किया जा सकता है, बस फीस जमा कराना होगी। सकीना ने कांपते हाथों से वही रकम आगे बढ़ा दी जो इसने भारी कीमत पर हासिल की थी, इस उम्मीद के साथ कि किसी तरह इसके शौहर की सांसें बची रहें और इसके सर से साया न उठे। इस लम्हे इसे न अपने फैसले की संगीनी का अंदाज़ा था, न इस कुर्बानी की कीमत का। बस एक दुआ थी कि ज़िंदगी ठहर जाए। रूही की बेशुमार मिस्ड कॉल्स देखकर असफन की आंख सुबह के करीब खुली तो वो चौंक उठा। घड़ी 5 बजा रही थी। इसे फौरन अंदाज़ा हो गया कि इसकी गैर मौजूदगी ने रूही को परेशान कर दिया होगा, क्योंकि वो इसकी ज़िंदगी की वो हकीकत थी जिससे वो कभी नज़रें चुरा नहीं सकता था। इसने फ़ौरन कॉल वापस की,
مگر دوسری طرف سے روحی کی آواز بغیر رکے سوالوں میں بدل گئی۔ کہاں ہو؟ کس کے ساتھ ہو؟ اور یہ ضد کہ آج کے بعد وہ رات کے وقت گھر سے باہر نہیں رہے گا۔ شک اور بے چینی اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے ویڈیو کال کرنے کی بات بھی چھیڑ دی تاکہ خود دیکھ سکے کہ وہ کہاں ہے۔ اسی دوران سونیا اسفن کی آواز سن کر نیند سے جاگ اٹھی۔ دل میں ایک انجانا خوف بھر گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ فون پر ضرور روحی ہوگی۔ اس کے ذہن میں اندیشوں کی ایک قطار لگ گئی اور اسے یوں لگا جیسے حقیقت کھل گئی تو اس کے لیے سب کچھ مزید مشکل ہو جائے گا۔ اسفن نے دھیمی آواز میں روحی کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، اسے یاد دلایا کہ اس کے آنسو وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا، وہی لہجہ جو صرف اپنی بیوی کے سامنے آتا تھا۔ اس نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا کہ وہ جہاں ہے اور جو کر رہا ہے وہ سب جان بوجھ کر روحی خوش ہو جائے گی۔ ایک سرپرائز کا وعدہ کیا اور کہا کہ صبح گھر آ کر تفصیل سے سب بتا دے گا۔ چند لمحوں کی گفتگو کے بعد کال ختم ہوئی، مگر کمرے کی فضا میں بے یقینی کی ایک خاموش سی لکیر کھینچ چکی تھی۔ کال ختم ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سونیا نے ہمت جمع کر کے دھیمے لہجے میں پوچھا کہ کیا فون پر روحی تھی؟ بھری بات نکل گئی کہ اگر روحی کو حقیقت کا علم ہو گیا تو اس کے نتائج بہت سخت ہو سکتے ہیں۔ پھر وہ خود ہی کڑوا سا مسکرا دی، غربت پر شکوہ کرتے ہوئے بولی کہ غریب انسان جب خود کو بیچ بھی دے تو نصیب میں خوشی نہیں آتی، جبکہ امیر لوگ ہر احساس کو خریدنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کی یہ سادہ مگر گہری بات اسفن کو چونکا گئی۔ وہ ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوا اور خاموشی سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے نظریں پھیر لی۔ حقیقت یہ تھی کہ سونیا کے چہرے میں ایک فطری کشش تھی، ایسی معصوم دلکشی جو دیکھنے والے کو ٹھہرے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسفن نے وقت کا خیال کرتے ہوئے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے اب ملک کو حوض سے جانا تھا۔ سونیا گھبراہٹ کے ساتھ بولی کہ کیا وہ یہاں اکیلی رہے گی؟ اسے تنہائی کی عادت نہیں۔ اسفن نے آئینے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے مختصر سا جواب دیا کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی اور پھر کوئی بہتر انتظام کر لیا جائے گا۔ اس نے جاتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ ضرورت پڑنے پر فون کر سکتی ہے۔ سونیا نے معصومیت سے بتایا کہ اسے فون چلانا نہیں آتا۔ اس کی سادگی پر ایک لمحے کو اسفن کے چہرے پر ہلکی سی نرمی آ گئی۔ وہ اسے پاس بٹھا کر صبر سے سمجھانے لگا، یہاں تک کہ کچھ دیر میں سونیا کو کال ملانے اور ریسیو کرنے کی بنیادی سمجھ آ گئی۔ آخر میں اسفن نے اسے گھر کے سامان کے بارے میں ہدایت دی، کہا کہ اگر وقت بھاری لگے تو ٹی وی دیکھ لیا کرے، اور یوں نصیحتوں کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے وہ گھر سے نکل گیا، جبکہ سونیا وہی کھڑی خاموشی سے اس کے قدموں کی آواز دور ہوتی سنتی رہی۔ گاڑی اسٹارٹ ہوتے ہی اسفن نے حویلی کی سمت رخ کر لیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ اس وسیع گھر پہنچا جہاں ناشتے کی میز پر سب جمع تھے، بس ایک کرسی خالی تھی۔ اس نے حسب روایت والدین کو سلام کیا تو ملک حسن نے معنی خیز انداز میں سوال کیا کہ رات کہاں گزری۔ اس کی ماں بھی خاموشی سے اسی سوال کی تائید کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسفن نے سنبھلے ہوئے لہجے میں بتایا کہ دفتر کا کام غیر معمولی طور پر بڑھ گیا تھا، اس لیے دیر ہونے پر گھر کے بجائے قریب واقع فلیٹ پر رکنا مناسب سمجھا تاکہ رات کے آخری پہر سفر نہ کرنا پڑے۔ ملک حسن نے اطمینان کا سانس لیا، بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فخر سے کہا کہ اسفن اس کے لیے باعث فخر ہے۔ ایک وقت تھا جب اس نے ایک چھوٹی سی ذمہ داری اس کے سپرد کی تھی اور آج اسی محنت کے سبب کاروبار بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ نفیسہ بیگم نے بھی دل سے دعائیں دی، بیٹے کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا، مگر ساتھ ہی ان کے لہجے میں ایک چھپا ہوا دکھ بھی تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ والدین کے دل میں یہ خواہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اپنی اولاد کی اولاد دیکھنے کی۔ انہوں نے اس حقیقت کو بھی قبول کیا کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ روحی سے محبت بھری شادی کے باوجود شاید ماں بننے کی نعمت اس کے مقدر میں نہ ہو، جس میں اس کا کوئی قصور نہیں، مگر 10 برس گزر جانے کے بعد خاندان کی بقا کا سوال اپنی جگہ کھڑا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ یہی رک جائے۔ اسفن نے خاموشی سے بات سنی اور بس اتنا کہا کہ وہ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میز سے اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اسے روحی کو دیکھنا تھا اور خود کو آنے والے فیصلوں کے لیے سنبھالنا بھی۔
وہ کمرہ خاموش تھا جہاں روحی ابھی گہری نیند میں تھی، جیسے ساری رات جاگ جاگ کر کسی کے لوٹ آنے کا انتظار کرتے کرتے آخرکار تھک گئی ہو۔ اسفن آہستگی سے اس کے قریب بیٹھا، نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ دل کے کسی کونے میں یک ٹھیس اٹھی۔ اگر تقدیر نے انہیں یک رشتے میں باندھا تھا تو کاش اس رشتے کو اولاد کی خوشی سے مکمل بھی کر دیتی، تو شاید آج اسے یہ سب راستے نہ چننے پڑتے۔ اسی سوچ میں گم تھا کہ روحی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اسفن کو پاس دیکھا تو فوراً اس سے لپٹ گئی۔ آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ کپ کپاتی آواز میں بولی کہ رات بھر اس کے دل میں عجیب اندیشے پلتے رہے۔ اسے لگا جیسے اسفن آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتا جا رہا ہو۔ اسفن نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور یقین دلانے والے لہجے میں کہا کہ ایسا کبھی ممکن نہیں، وہ صرف اسی کا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مگر روحی کے لہجے میں ایک ٹھہرا ہوا درد تھا۔ اس نے آہستگی سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسفن کو خاندان کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالا اور بتایا کہ وہ اس اجازت کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہے۔ اسفن چونک سا گیا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا کہ اس نے ایک منصوبہ سوچا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق گھر والوں کو بتایا جائے گا کہ روحی امید سے ہے۔ یہ سن کر روحی کے چہرے پر حیرت صاف جھلکنے لگی۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور سوال کیا کہ یہ جھوٹ کب تک چھپے گا اور پھر آخر بچہ کہاں سے آئے گا۔ تب اسفن نے دھیرے سے ایک پرانا حوالہ دیا، وہ عورت جو کبھی ان کے گھر کام کیا کرتی تھی اور اب اس کی بیٹی آتی تھی۔ روحی نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا کہ ان لوگوں کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے، اور اسفن کی بات سننے لگی۔ دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ لیے اسفن نے گہرا سانس لے کر کہا، روحی پہلے میری بات پورے اطمینان سے سنو۔ میں نے یہ قدم کسی شوق یا کمزوری میں نہیں اٹھایا۔ میں کبھی بھی کسی کو تمہارے مقام پر نہیں لا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ راستہ چنا۔ روحی کی آواز لرز گئی۔ اس نے بے قراری سے کہا کہ وہ مزید سسپینس برداشت نہیں کر پا رہی۔ دل جیسے بیٹھا جا رہا ہو، اس لیے وہ سب کچھ ایک ہی بار صاف صاف سننا چاہتی ہے۔ اسفن نے نظریں جھکا کر بات شروع کی۔ اس نے بتایا کہ سکینہ کا شوہر شدید بیمار تھا، علاج کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ مجبوری کے عالم میں وہ اس کے پاس آئی اور اپنی بات رکھی۔ اس نے کہا کہ اگر اسفن اس کی بیٹی سے نکاح کر لے تو وہ اس خاندان کے لیے وارث پیدا کرے گی، اور بعد میں اگر چاہے تو اسے آزاد کر دیا جائے۔ بدلے میں اسے صرف اتنے پیسے چاہیے تھے کہ وہ اپنے شوہر کی جان بچا سکے۔ اسفن نے اعتراف کیا کہ ابتدا میں اس نے بغیر سوچے سمجھے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا، مگر سکینہ نے ایک اور پہلو سامنے رکھا۔ اس نے کہا کہ اس طرح نہ صرف اسفن اور روحی کا رشتہ محفوظ رہے گا، بلکہ یہ راز بھی دنیا کی نظروں سے اوجھل رہے گا۔ بچہ اسفن ہی کا خون ہوگا، اسی خاندان کا نام آگے بڑھائے گا۔ اسفن نے کہا کہ سکینہ نے اسے سوچنے یا کسی سے مشورہ کرنے کا وقت ہی نہیں دیا۔ حالات، دباؤ اور روحی کی محبت نے اسے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں اس نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں کہہ دی۔ اس فیصلے کے تحت اس نے سونیا سے نکاح کیا، صرف اس نیت سے کہ خاندان کی نسل چلتی رہے اور روحی کا مقام محفوظ رہے۔ روحی کو یوں لگا جیسے اس کے اندر سے سانس کھینچتی جا رہی ہو۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجا کر وہ اسفن کو دیکھنے لگی، مگر آنکھوں میں ٹھہرے آنسو کسی صورت رکنے کو تیار نہ تھے۔ دکھ اور مجبوری کا یہ ملاپ اس کے وجود پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اسفن نے اسے مزید قریب کھینچ لیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر نرمی سے سہلانے لگا اور دھیمے لہجے میں بولا کہ یہ سب ایک آزمائش ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو یہ وقت بھی جلد گزر جائے گا۔ روحی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ اس جھوٹ کا بوجھ کیسے اٹھائے گی، لوگوں سے نظریں کیسے ملائے گی۔ اسفن نے اسے تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ فی الحال اسے کچھ دن اس طرح ساتھ دینا ہوگا، پھر وہ روحی کو اپنے فلیٹ میں لے جائے گا اور اصل وقت آنے پر ہی سب کو اطلاع دی جائے گی۔ اس نے پورا منصوبہ ایک ایک کر کے روحی کے سامنے رکھ دیا، مگر دونوں میں سے کسی کو یہ اندازہ نہ تھا کہ تقدیر ان کے لیے کیا نیا موڑ تیار کر چکی ہے۔ رات کے کھانے پر حسب معمول سب افراد ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ گفتگو کے دوران اسفن نے بات چھیڑی اور کہا کہ اسے روحی کے علاج کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر کے بارے میں معلومات ملی ہے جو اس مسئلے میں خاص شہرت رکھتی ہے۔ اس نے بتایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ عورتوں کے بانجھ پن کا کامیاب علاج کرتی ہے اور بہت سے گھر اس کے ذریعے آباد ہوئے ہیں۔ اگر اجازت ہو تو وہ ایک بار وہاں سے علاج کروانا چاہتا ہے۔ اس بات نے نفیسہ بیگم
اور حسن شاہ کے دلوں میں امید کی ایک نئی کرن جگا دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں اور اب تک جس بھی دروازے پر امید نظر آئی انہوں نے دستک دی ہے۔ شاید اس بار اللہ کوئی خوشخبری لکھ دے۔ اسفن نے موقع غنیمت جان کر مزید کہا کہ روزانہ آنا جانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے وہ کچھ عرصے کے لیے روحی کو اپنے ساتھ فلیٹ میں رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سب نے خاموش رضامندی ظاہر کر دی اور اسفن کے دل پر رکھا بوجھ وقتی طور پر ہلکا سا ہو گیا۔ اسفن نے نرمی سے وضاحت کی کہ روز گھر آنا، دفتر جانا اور پھر روحی کو روزانہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر روحی اس کے قریب رہے تو معاملات آسان رہیں گے، ویسے بھی وہ والدین سے ملنے آتا جاتا رہے گا۔ علاج کی بات اصل میں ایک پردہ تھی، مقصد حالات کو سنبھالنا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ اس رات وہی رک گیا، مگر دل کے کسی گوشے میں سونیا کی فکر بھی چپتی رہی۔ نکاح کو ابھی ایک ہی دن ہوا تھا اور وہ اسے اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ رات کے وقت وہ روحی کے ساتھ کمرے میں فلم دیکھ رہا تھا کہ اچانک فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ وقت تقریباً 12 بجنے کو تھا۔ موبائل چارج پر لگا تھا، اس لیے روحی نے فون اٹھایا۔ اسکرین پر نام دیکھ کر وہ لمحہ بھر ٹھٹک گئی۔ کال سونیا کی تھی۔ عورت کے دل پر سوتن کا خیال کتنا بھاری ہوتا ہے یہ وہ اچھی طرح جانتے تھی، مگر اس نے خود پر قابو رکھا اور اسفن کو بتایا کہ فون آ رہا ہے۔ اسفن نے بے دہانی میں پوچھا، کس کی کال؟ وہ پل بھر کو یہ بھول چکا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک اور وجود بھی شامل ہو چکا ہے جس سے وہ ایک رات کا رشتہ جوڑ آیا تھا۔ روحی نے فون اس کے سامنے کیا تو اسفن کے چہرے پر فکر مندی ابھری۔ اس وقت سونیا کی کال آنا غیر معمولی تھا۔ جب سے وہ یہاں آیا تھا نہ سونیا نے رابطہ کیا تھا اور نہ اس نے خود خبر لی تھی۔ اسفن نے کال ریسیو کی اور مختصر لہجے میں بولا، ہاں بولو، کوئی ضروری بات ہے؟ کمرے کی خاموشی میں فون کی دوسرے سرے سے آنے والی آواز کا انتظار پھیل گیا۔ سونیا گھبراہٹ کے عالم میں خاموشی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اسفن سے فون پر بات کرنے جا رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسفن نے دوبارہ آواز دی، ہیلو سونیا، میری آواز آ رہی ہے؟ پھر وہ کال سنتا ہوا آہستہ سے کمرے سے باہر نکل آیا تاکہ بات کوئی اور نہ سنے۔ ادھر روحی کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اپنے ادھورے پن کا احساس اسے ہر لمحہ کچروں کے لگا رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگی کہ اگر وہ اسفن کو اولاد کی خوشی دے پاتی تو شاید آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا اور اسے یوں کانٹوں پر چلنے جیسی اذیت نہ سہنی پڑتی۔ وہ جانتی تھی کہ اسفن کی نیت اس کے بارے میں بری نہیں، مگر اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے حوالے کرنا بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں ہوتا۔ اسفن نے فون پر خدرے سخت مگر فکر مند لہجے میں کہا، سونیا کچھ کہوں گی یا بھی میں کال بند کر دوں؟ اس کے جواب میں اسے سونیا کی دبی دبی سسکیاں سنائی تھی۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا اور نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ صاف صاف بتاؤ۔ سونیا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا کہ اسے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اسفن نے اسے نکاح کے بعد بھلا دیا ہو۔ وہ اس خالی گھر میں اکیلی ڈر گئی تھی۔ اسی وحشت کے عالم میں اس نے فون کیا اور ساتھ ہی معذرت بھی کی کہ اگر اس نے پریشان کیا ہو۔ اسفن نے فوراً تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ وہ اب سو جائے، صبح وہ اور روحی دونوں اس کے پاس آئیں گے اور روحی کچھ دن وہی رہے گی۔ یہ سنتے ہی سونیا چونک اٹھی اور گھبرا کر بولی، اگر روحی کو پتہ چلا تو وہ اسے نقصان پہنچا دے گی۔ اسفن کے لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ آئی۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا کہ روحی سب کچھ جانتی ہے اور یہ کوئی محبت کی شادی نہیں جس پر اعتراض ہو۔ اس کی بات نے سونیا کے دل میں کچھ اطمینان تو پیدا کیا، مگر آنے والے دنوں کا خوف اب بھی اس کے دل میں زندہ تھا۔ اسفن نے سرد اور دو ٹوک لہجے میں واضح کیا کہ ان کا رشتہ ایک طے شدہ معاہدے سے زیادہ کچھ نہیں، مقصد صرف ایک وارث ہے جو وقت آنے پر روحی کی گود میں دے دیا جائے گا اور اس کے بعد ہر ایک اپنی اپنی راہ لے گا۔ اس نے تاکید کی کہ اس بندھن کو دل سے جوڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ کہہ کر اسفن نے مختصر سا خدا حافظ کہا اور فون بند کر دیا۔ روحی جو سب کچھ سن چکی تھی دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ اسفن کا دل اسی کے پاس ہے اور یہ سارا انتظام بس اس کے ادھورے پن کو دنیا کی نظروں میں چھپانے کے لیے ہے۔ اسفن جب کمرے میں واپس آیا تو روحی بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں اس نے کہا کہ اسفن نے کبھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، مگر وہ خود کو بد نصیب سمجھتی ہے۔ 10 برس گزرنے کے باوجود اسے اولاد کی خوشی نہ دے سکی۔ اسفن نے نرمی سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا
पेशानी पर प्यार भरा लम्स रखा और तसल्ली दी कि इसमें रूही का कोई कसूर नहीं। इसने उम्मीद दिलाते हुए कहा कि इंशाअल्लाह जल्द ही इसकी गोद भर जाएगी। कुछ ही देर में असफन रूही की बाहों में पुरसुकून नींद सो गया, जैसे दिल का बोझ आर्जी तौर पर हल्का हो गया हो। दूसरी जानिब वो कम उम्र सोनिया, जो अभी बचपन की दहलीज पूरी तरह पार भी न कर पाई थी, तन्हाई के कमरे में जागती रही। माँ से कोई राबिता न था और दिल सवालों से भरा हुआ था। वो सोचने लगी कि दौलतमंद लोग खुद को क्या समझते हैं। क्या इसके दिल और एहसासात की कोई कदर नहीं? इसकी आंखों से बहते आंसू तकिए में जज्ब होते रहे, यहाँ तक कि ना जाने कब नींद ने आ लिया। सुबह बहुत जल्द इसकी आंख खुल गई। वो खामोशी से फजर की अजान का इंतजार करती रही। अजान की आवाज़ गूंजी तो इसने नमाज अदा की और दुआ में अपने रब से अर्ज किया कि वो जानती है इसकी माँ मजबूरी में थी। बाप की जान बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ी। इसने बाप की सेहत के लिए भी दिल से दुआएं मांगी। जब सूरज की पहली किरणें नमूदार हुई तो रूही अपना सामान समेट रही थी। अब इसे भी इस फ्लैट में आकर सोनिया के साथ रहना था। सबको लग रहा था कि एक नया मामूल शुरू हो रहा है, मगर हकीकत में असल आजमाइश का आगाज अब होना था। असल इम्तिहान दर हकीकत अब शुरू होने वाला था। मुल्की असफन यार का, सोनिया का और सबसे बढ़कर रूही का। अगली सुबह असफन और रूही नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आए तो वहाँ मुल्की हसन और नफीसा बेगम पहले से मौजूद थे। असफन की बड़ी बहन भी आई हुई थी, जो शादीशुदा होने के बावजूद चंद दिन के लिए मैके आई थी। घर का माहौल बेज़ाहिर मामूल के मुताबिक था, मगर हर दिल में एक अनजाना सा बोझ मौजूद था। नाश्ते के दौरान असफन ने नरमी से बात छेड़ी और माँ से कहा कि अगर वो रिमशा को कुछ दिन के लिए घर बुला लें तो घर में रौनक भी रहेगी, बच्चे भी इधर उधर घूमते रहेंगे और सब दिल लगाकर दुआ भी करेंगे कि इस बार अल्लाह इन्हें मायूस ना करे। ये सुनते ही नफीसा बेगम का चेहरा उदासी से भर गया, आंखें नम हो गई। उन्होंने रूही को करीब करके प्यार किया और धीमे लहजे में बोली कि असफन इनका इकलौता बेटा है, जिससे इनकी नस्ल आगे बढ़ेगी। माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, अल्लाह ज़रूर करम करेगा, बस ख्याल रखना और कभी कभार घर आते रहना। रूही ने सास ससुर के हाथ चूमे, दुआ ली और खामोशी से असफन के साथ बाहर की जानिब बढ़ गई। कुछ ही देर बाद दोनों गाड़ी में बैठ चुके थे। रास्ते भर रूही गुमसुम रही, निगाहें खिड़की से बाहर जमी हुई थी। असफन ने 2-3 बार बात करने की कोशिश की, मगर जवाब में बस हल्की सी हूँ या हाँ सुनने को मिली। इस खामोशी की वजह साफ थी। जिस लड़की को वो कभी एक मुलाजिमा समझती थी, आज हालात ने इसे इसी दर्जे पर ला खड़ा किया था जहाँ रूही खुद खड़ी थी। यह ख्याल इसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था और वो जानती थी कि असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। रूही के दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि वो इस लड़की का सामना कैसे करेगी, और सबसे बढ़कर ये कि असफन के करीब इसकी मौजूदगी को वो किस तरह बर्दाश्त कर पाएगी। यह ख्याल इसके लिए किसी इम्तिहान से कम ना था। काफ़ी देर का सफ़र तय करने के बाद जब दोनों फ्लैट पर पहुंचे तो गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनते ही सोनिया घबराकर मेन डोर की तरफ बढ़ी। दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे इसे पहले ही अंदाज़ा हो कि बाहर कौन खड़ा है। नीले रंग का सादा सा सूट पहने बगैर किसी बनावट के भी वो किसी नाजुक से गुड़िया की तरह लग रही थी। असफन के खदो खामत के सामने तो वो उम्र और मासूमियत में इसकी बेटी जैसी महसूस होती थी। दरवाज़ा खोला तो सामने रूही खड़ी थी। सोनिया ने अदब से सलाम किया, मगर जवाब देने के बजाय रूही ने सर्द लहजे में कहा, पीछे हटो। सोनिया ने बेख्तियार बाहर की तरफ नज़र दौड़ाई, शायद असफन को देखना चाहती थी। वो अभी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहा था। सोनिया ने हिम्मत जमा करके दोबारा बात की, बीबी जी, असफन साहब आ गए हैं क्या? ये कहते हुए इसकी आवाज़ लरज रही थी। रूही की निगाह सोनिया पर पड़ी तो वो एक लम्हे को ठटक गई। महंगा, नफीस और ब्रांडेड लिबास देखकर वो हैरान रह गई। ये वही सादा सी लड़की नहीं लग रही थी जो कभी इनके घर में काम करती थी। रूही कुछ कहती इससे पहले ही मुल्क के असफन या दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। सोनिया ने नज़रें झुकाकर इसकी तरफ एक सरसरी से नज़र डाली और हिचकिचाते हुए बोली, आप दोनों बैठे, मैं चाय ले आती हूँ। ये सुनकर रूही का लहजा और भी तलख हो गया। इसने तंजिया अंदाज में कहा, ओ हेलो मैडम, हम इस घर में मेहमान नहीं हैं, ये मेरा घर है, इसलिए बनावटी शाइस्तगी दिखाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश मत करो। मुझे उम्मीद है तुम समझ रही होगी। सोनिया फौरन झुक गई। माफ़ी चाहती हूँ बीबी जी, अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो तो।
असफन نے صورتحال کو بگڑتا دیکھ کر مداخلت کی۔ اس نے روحی سے نرمی سے کہا، کمان سویٹ ہارٹ، ذرا ریلیکس رہو۔ میں نہیں چاہتا کہ اس تھوڑے سے وقت میں کسی قسم کی کوئی الجھن یا بے سکونی پیدا ہو۔ فضا بظاہر خاموش تھی، مگر اس خاموشی میں آنے والے طوفان کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ روحی کو قائل کرتے ہوئے اسفن نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ اس ساری صورتحال میں صبر اور برداشت ہی واحد راستہ ہے۔ سونیا جو خاموشی سے ایک طرف کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا روحی بیوی کی سختی اسفن کو ناگوار گزری ہے یا نہیں۔ اس کی نظریں بار بار اسفن یار کے چہرے پر ٹھہر جاتی، جیسے وہ اس کے رد عمل کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسفن نے ایک لمحے کو سونیا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی معصوم حیرانی تھی جو کسی اجنبی دنیا میں آ جانے والے انسان کی ہوتی ہے۔ اسفن کو فوراً احساس ہوا کہ اس کی کسی بھی حرکت یا لاپرواہی سے معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اس نے اشارے سے سونیا کو محتاط رہنے کو کہا اور پھر روحی کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ وہ اپنا سامان کمرے میں رکھ لے اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرے۔ اس نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ سب کچھ اس کے لیے بھی آسان نہیں، مگر آنے والے وقت کو محفوظ بنانے کے لیے یہ برداشت ضروری ہے، ورنہ گھر والے کوئی اور فیصلہ کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ روحی خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد اسفن نے سونیا سے کہا کہ وہ اس کے لیے کافی بنا کر کمرے میں لے آئی، وہ خود بھی ابھی آتا ہے۔ سونیا گھبرائی ہوئے دل کے ساتھ کافی بنا کر اندر آئی۔ اسفن پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ کپ رکھتے ہی فوراً پلٹنے لگی، اس ڈر سے کہ کہیں روحی بیوی نہ آ جائے۔ اسفن نے اسے روک کر سنجیدہ مگر دھیمے لہجے میں کہا کہ وہ ملک اسفن یار ہے اور اس کے فیصلے اس کی زندگی کی سمت طے کرتے ہیں۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ سونیا جس مقصد کے لیے اس کی زندگی میں آئی ہے، وہ مقصد پورا ہونا ضروری ہے اور اسے حالات کو سمجھ کر خاموشی اور سمجھداری سے چلنا ہوگا۔ سونیا نظریں جھکائے کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں نمی ترنے لگی، مگر وہ ایک لفظ بولنے کی ہمت نہ کر سکی۔ کمرے میں یہ گہری خاموشی پھیل گئی، ایسی خاموشی جو آنے والے دنوں کی بوجھ کی گواہ تھی۔ اسفن نے بات کو وہیں روک دیا اور سنجیدہ لہجے میں کہا کہ اس وقت کسی بحث یا الجھن کی گنجائش نہیں، آگے کی تیاری بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ خود کو سنبھالتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ سونیا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا کہ ابھی اس نے اشارے سے کیا سمجھانا چاہا تھا۔ اسفن نے اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا اور مختصر الفاظ میں سمجھایا کہ اسے زیادہ محتاط رہنا ہوگا، خاص طور پر اپنی اوڑھنے کا خیال رکھے تاکہ کسی کی نظر میں کوئی بات نہ آئے۔ پھر اس نے تاکید کی کہ اگر روحی کچھ کہے تو سونیا خاموشی اختیار کریں اور کوئی جواب نہ دے۔ سونیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسفن کافی کا کپ اٹھائے باہر آیا اور چلتے چلتے روحی کو بتایا کہ وہ دفتر جا رہا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے، اگر کہیں جانا ہو تو اطلاع کر دینا۔ روحی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ سونیا یہ سب کچھ فاصلے سے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں خواہش کم اور بے بسی زیادہ تھی۔ اسفن کے جانے کے بعد روحی نے سونیا کو اشارہ کیا کہ یہ کپ کافی لے آئے۔ سونیا جواب حالات کے بوجھ تلے دب چکی تھی، خاموشی سے کچن میں گئی اور کافی بنا کر لے آئی۔ روحی نے کہا کہ کپ میز پر رکھ دے اور خود خاموشی سے اسے غور سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی سونیا نے کپ رکھنے کے لیے جھکاؤ لیا، اس کی اوڑھنی ذرا سے سرک گئی۔ روحی کی نگاہ ٹھہر گئی، دل میں ایک تیز سا درد ابھرا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، سونیا کو سخت لہجے میں قریب کر کے باور کروایا کہ اپنی حد میں رہے، غیر ضروری خطبت سے بچے اور یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اس گھر میں اصل حیثیت کس کی ہے۔ غصے کی شدت میں روحی نے سونیا کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ سونیا لڑکھڑا کر میز سے ٹکرا گئی اور ماتھے پر چوٹ لگ گئی۔ وہ کرراہ اٹھی، اس کے ذہن میں بس یہی سوال گردش کرتا رہا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے جس کی سزا اسے یوں مل رہی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو دلوں پر بھاری تھی اور آنے والے دنوں کی سختی کا اشارہ دے رہی تھی۔ روحی ایک لمحے کے لیے اندر ہی اندر گھبرا گئی کہ اگر اسفن کو اس واقعے کا علم ہو گیا تو کیا جواب دے گی، مگر فوراً ہی اس کی آنکھوں میں چالاکی کی چمک ابھری۔ اس نے سونیا کو ڈراتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ اگر اس بات کی ذرا سی بھی خبر اسفن تک پہنچی تو وہ اس کے لیے حالات اور بھی بدتر بنا دے گی۔ سونیا خاموش رہی، وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ وہ ماتھے پر دوپٹہ رکھے آنسو بہاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنا خون آلود چہرہ دیکھا تو ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔
اس لمحے اسے نہ اپنا قصور سمجھ آ رہا تھا نہ اپنی سزا۔ ادھر روحی فون پر مصروف تھی۔ وہ اپنے قریبی دوست سے بات کرتے ہوئے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ اس کی آواز میں تھکن اور مایوسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس مسئلے سے تنگ آ چکی ہے۔ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ پیسہ رکاوٹ نہیں، بس اسے اولاد چاہیے۔ دوسری طرف سے اسے حوصلہ ملا۔ دوست نے بتایا کہ اس کی جاننے والی ایک ماہر ڈاکٹر بیرون ملک سے واپس آئی ہے اور اس کے بارے میں آرا کافی مثبت ہے۔ یہ سن کر روحی کے دل میں ایک بار پھر امید کی ہلکی سی روشنی جاگ اٹھی۔ اسی امید کے سہارے اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اس بار وہ افسر کو بتائے بغیر ہی علاج کا راستہ اختیار کرنے والی تھی۔ وہ جلدی تیار ہوئی اور نکلتے وقت سونیا کو حکم کے انداز میں بس اتنا کہا کہ وہ دوست کے ہاں جا رہی ہے۔ گھر کے دروازے بند کر کے رکھے۔ سونیا کے ماتھے سے ابھی تک خون رس رہا تھا، مگر روحی نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا اور چلی گئی۔ گھر میں تنہا رہ جانے والی سونیا کا دل آج حد سے زیادہ بوجھل تھا۔ اسے اپنے ماں باپ شدت سے یاد آئے۔ وہ دیر تک روتی رہی، چوٹ کی صحیح پٹی بھی خود نہ کر سکی، بس دوپٹے کو مضبوطی سے ماتھے پر لپٹ کر لیٹ گئی۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خود معلوم نہ ہوا۔ اچانک بیل کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ گھڑی پر نظر پڑی تو شام کے 4 بج چکے تھے۔ روحی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ اسے لگا شاید وہی آ گئی ہو۔ بے خیالی میں اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اسفن کھڑا تھا۔ سونیا ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے فوراً دوپٹے سے اپنا ماتھا چھپانے کی کوشش کی، مگر زخم نمایاں تھا اور خون کے نشان بھی نظر آ رہے تھے۔ اسفن ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کی نظر سیدھی سونیا کے چہرے پر جا ٹھہری۔ سخت لہجے میں اس نے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ سونیا کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ وہ گھبراہٹ میں الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ اسفن نے اس کی خاموشی دیکھ کر سوال ادھورا چھوڑا اور معنی خیز انداز میں کہا، کہیں روحی نے تو کچھ نہیں کہا تمہیں؟ اسفن کا جملہ ابھی ادھورا ہی تھا کہ سونیا بے اختیار آگے بڑھی اور گھبراہٹ میں اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ براہ کرم آپ روحی بی بی سے کچھ مت پوچھے گا، وہ سسکتے ہوئے بولی، ورنہ وہ مجھے پھر نقصان پہنچائیں گی۔ اسفن کا دل ایک لمحے کو تیز دھڑک اٹھا۔ وہ سخت مزاج سہی، مگر کسی پر ظلم برداشت کرنا اس کی فطرت نہ تھی۔ اس نے سونیا کے کندھوں کو تھام کر نرمی سے اپنے سامنے کیا۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز میں تشویش تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سونیا نے نظریں جھکا لی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں سچ بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ کافی دیتے وقت دوپٹہ سرک گیا تھا۔ نشان نظر آتے ہی روحی بھڑک اٹھی اور غصے میں دھکا دے دیا۔ اس کا سر میز کے کونے سے ٹکرا گیا، جس سے زخم آ گیا۔ اسفن کے چہرے پر غصہ ابھرا۔ وہ بے اختیار روحی کو آواز دینے لگا، مگر سونیا نے فوراً بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے اور کسی دوست کے ہاں گئی ہے۔ اسفن نے یہ گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا، ابھی بیٹھو۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور صوفے کے پاس بیٹھ کر احتیاط سے زخم صاف کرنے لگا۔ اس کی حرکت میں ذمہ داری اور فکر تھی، نہ کہ غربت۔ سونیا نے دھیمی آواز میں کہا، آپ میرا اتنا خیال نہ رکھیں، میں کمزور ہوں، کہیں دل پر بوجھ نہ بن جائے۔ اسفن ایک لمحے کو خاموش رہا۔ اس نے پٹی مضبوط کی اور کہا، کسی کو تکلیف میں چھوڑ دینا درست نہیں، تم محفوظ رہو، بس یہی کافی ہے۔ سونیا نے سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو دبائے۔ میں چائے بنا لاتی ہوں، کہہ کر وہ اٹھنے لگی۔ اسفن نے اشارے سے روک کر کہا، پہلے آرام کرو، تمہیں چوٹ لگی ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ سونیا کی ہلکی سسکیاں اسفن یار کے اندر اٹھتی بے چینی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ اس نے اسے تھامے رکھا، جیسے لفظوں کے بغیر تسلی دینا چاہتا ہو۔ لمحہ لمحہ کمرے کی فضا بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ خاموشی میں بہت کچھ کہا جا رہا تھا، مگر زبان پر کچھ نہ آیا۔ اسفن نے یہ قدم پیچھے ہٹ کر گہرا سانس لیا، جیسے خود کو سنبھال رہا ہو۔ اس کی نگاہوں میں تذبذب، ذمہ داری اور ایک انجانی کشش ساتھ ساتھ جھلک رہی تھی۔ سونیا نے نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور الجھن بھی۔ وہ اس موڑ پر آ کھڑی تھی جہاں راستہ دھندلا جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اسفن نے آواز کو نرم رکھتے ہوئے بس اتنا کہا کہ یہ وقت فیصلوں کا نہیں، صبر کا ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی اور منظر وہی تھم گیا جہاں جذبات کی شدت لفظوں سے آگے بڑھ جاتی ہے، مگر کہانی اپنی حد میں رہتی ہے۔ اس لمحے کے بعد کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سونیا کے دل کی دھڑکن تیز تھی، مگر اس نے خود کو سمیٹ لیا
اسفندیار نے نظریں چرا کر کھڑکی کی طرف دیکھا جس سے خود سے نظریں ملانے کی ہمت نہ ہو۔ اسے احساس تھا کہ وہ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں یہ غلط قدم کئی زندگیاں بکھیر سکتا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بات بدل دی۔ اس کی آواز میں اب سختی کم اور احتیاط زیادہ تھا۔ اس نے سونیا کو ہدایت دی کہ آرام کرے اور کسی بھی بات کو دل پر نہ لے۔ یہ سب ایک وقتی آزمائش ہے جسے خاموشی اور صبر سے گزارنا ہی بہتر ہے۔ سونیا نے سر جھکا کر ہاں میں جواب دیا، مگر اس کے دل میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک ذمہ داری بن کر رہ جانا ہے؟ کیا اس کے جذبات کی کوئی قیمت نہیں؟ یہ سوال اس کی آنکھوں میں نمی بن کر ٹھہر گئی۔ ادھر شام گہری ہونے لگی تھی، باہر روشنی مدھم پڑ رہی تھی اور اندر ہر دل اپنے اپنے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اسفندیار جانتا تھا کہ آگے آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے، نہ اس کے لیے، نہ روحی کے لیے، اور نہ ہی سونیا کے لیے۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا، جہاں ہر سچ کو جھوٹ کے پردوں میں چھپانا تھا۔ کہانی یہاں سے ایک نئے رخ پر مڑنے والی تھی، جہاں فیصلے خاموشی میں ہوں گے اور انجام وقت خود لکھے گا۔ رات آہستہ آہستہ اپنے سائے پھیلا رہی تھی۔ فلیٹ کے ہر کمرے میں خاموشی بول رہی تھی، مگر دلوں میں شور تھا۔ سونیا اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف سوال تھے۔ وہ بار بار خود سے یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ اس سب کی مستحق تھی؟ ادھر اسفندیار ڈائننگ روم میں بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر وہ کسی کو کال نہیں کر پا رہا تھا۔ روحی کا خیال آتے ہی اس کا دل بوجھل ہو جاتا اور سونیا کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کچوں کی لگاتی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ کیے گئے فیصلے کبھی کبھی انسان کو ایسی جگہ لا کھڑا کرتے ہیں جہاں صحیح اور غلط کا درمیان فرق دھندلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے کی آہٹ ہوئی۔ روحی واپس آ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور آنکھوں میں چھپی ہوئی امید تھی۔ وہ خاموشی سے اندر آئی، کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے دل میں ایک نئی امید جنم لے چکی تھی جو وہ ابھی کسی سے بانٹنا نہیں چاہتی تھی۔ سونیا نے دور سے روحی کو دیکھا مگر نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور بے بسی بھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی حیثیت بہت نازک ہے اور ایک چھوٹی سی لغزش سب کچھ الٹ سکتی ہے۔ اگلی صبح کا سورج ایک نئی آزمائش لے کر طلوع ہونے والا تھا۔ 3 زندگیاں، 3 دل اور 3 راز، جو جتنا چھپایا جا رہا تھا اتنا ہی بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ یہ صرف کہانی نہیں تھی، یہ صبر، قربانی اور انجام کا سفر بن چکی تھی۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔